أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. देखिए ये जो दुआ है ना, ये खूब मांगनी चाहिए. जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ऐ अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा अपना जिक्र करने पर, अपना शुक्र करने पर, अपनी इबादत करने पर. ठीक है, कि तू हमें तौफीक दे दे, तू हमें तौफीक दे कि हम तेरा जिक्र भी करें, हम तेरा शुक्र भी करें और हम तेरी इबादत भी करें. ये इतनी जामे दुआ है कि इसके अंदर इबादत भी हैं, इसके अंदर जिंदगी की रूटीन भी है, सब कुछ इसके अंदर से कदरदानी है, शुक्रगुजारी है और इबादत है. तो बड़ी खूबसूरत दुआ है. और जब कुछ ना हो रहा हो, जैसे मुश्किलात आ रही हों किसी भी तरह से, तो फिर बंदा अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, या अल्लाह ताला तू ही मदद फरमा दे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम. इंशाल्लाह हम इस आगे से पढ़ेंगे आयत नंबर 172 से सूरह आराफ. वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ. सबने कहा था, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं और हम खुद इस बात पर गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं. और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हमने गवाही इसलिए ली थी कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हमें तो पता ही कुछ नहीं था कि अल्लाह कौन है, किस पर ईमान लाना है. सब ईमान ला चुके हैं अल्लाह पर. अल्लाह ताला के पास हमारी रूहें सब. इसीलिए हदीस मुबारक में आता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है. ठीक है, जो भी इंसान पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है. फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके उसके वालिदैन, उसका माहौल उसे यहूदी या नसारा बना देता है, या बेदीन या मुल्हिद कुछ भी. तो हर कोई, ठीक है, जो भी दुनिया में आता है वो मुसलमान ही आता है, लेकिन उसके बाद उसके आसपास की जो चीजें होती हैं वो उसके अकीदे को खराब करती हैं. इसीलिए हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सबसे पहले उसके कान में तौहीद डाली जाती है. ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं कि हम इस बच्चे को आसपास का जो माहौल दे रहे हैं उसमें से सबसे पहली चीज जो इसके कान में पड़े वो अल्लाह ताला का नाम हो और अल्लाह ताला की किबरियाई हो. और आप देखते हैं कि अजान के अंदर सारी पूरे के पूरा जो हमारा अकीदा है वो शामिल है. उसमें रिसालत भी है, उसमें अरकान भी हैं, उसमें कामयाबी और कामरानी की सारी चीजें हैं उसके अंदर मौजूद हैं. तो बड़ी खूबसूरत एक हमारी रिवायत है और एक तरीका कार है जो सहाबा से साबित है. अल्लाह के नबी ने भी हज़रत हसन हुसैन के कान में अजान दी और ये सहाबा ने रिवायत किया है. अल्लाह अकबर. पिछले दिनों एक किसी ने सवाल भी किया था और एक क्लिप भी किसी ने शेयर किया था कि कोई मौसूफ कह रहे थे, अंग्रेजी में वो बातचीत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बिदअत है कान में अजान देना. ठीक है, और ये गलत गलत है, दुरुस्त नहीं है, नहीं देनी चाहिए. और फिर मैंने इस पर उसके बाद फिर तहकीक की कि हो सकता है ऐसी बात हो, हम बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ों पर भी चल पड़ते हैं जो दुरुस्त नहीं भी होती. तो फिर हमने उस पर तहकीक की, मौलाना से भी बात की, एक और आलिम दीन है उनसे भी पूछा और ख़ुद मैंने भी उसकी तहकीक कुछ की. तो अ, बात ये नहीं थी, तो यानी वो गलत था कि नहीं देनी चाहिए. ठीक है, बाकायदा रिवायत मौजूद है और सुहाबा किया करते थे. ठीक है, तो ये रिवायत जो हमारे यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह इसको जारी रहना चाहिए और बहुत अच्छी है और सुन्नत से साबित है. इसलिए हर इंसान जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उससे हमने अहद लिया हुआ है. अब दुनिया में आकर वो अल्लाह को भूल जाए या उसके वालिदैन और आगे पीछे वाले सारे लोग जो हैं या माहौल और मुआशरा, हम उनको उन बच्चों को ऐसा दे दें जो अल्लाह को भुला देने वाला हो, तो
یہ عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے تمہاری روحوں سے اس لیے لے لی تھی کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس توحید کی بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہنے لگو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے کی تھی اور شرک کی، اور ہم ان کی نسل سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر اپنے گناہوں کا وبال جو ہے وہ دوسروں پر ڈالنا، ٹھیک ہے، کہنا کہ دیکھیں ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ تو ہمیں یہ کرتے ہی نہیں تھے، تو یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس کائنات کے اندر خدا کے وجود کی عقلی دلیلیں اتنی زیادہ ہیں، مذہبی نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، عقلی دلیلیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک عام انسان بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کو ایک انسان علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان پوری زندگی یعنی جنگل میں ہی رہا، اس کا بچپن جوانی سب کچھ جنگل میں ہی گزرا، تو اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، کیونکہ اس کو وہاں پر درخت ہیں، بارش ہے، ہوا ہے، روزانہ سورج چڑھتا اور غروب ہوتا ہے، یہ چیزیں اسے اس بات کے اوپر قائل نہ کر سکیں کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جو سب سے بڑی ہے، اس پر اسے ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ کوئی نہیں ہوگا عذر اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک ہماری بات ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، نسلاً مسلمان ہیں، اور اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو بڑھا دیا کروں گا۔ تو اپنے ایمان کے اوپر بہت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین ایمان والے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان پورے کے پورے ایمان والے دیے، بہن بھائی دوست احباب سارے، یعنی آس پاس ہم نظر دوڑائیں سب الحمدللہ جدی پشتی اور نسلی مسلمان ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لیکن اگر ہم اپنے ان نسلوں سے اور اس چیزوں کے اندر سے وہ چیزیں جو خلاف شریعت ہیں، ٹھیک ہے، خلاف شریعت چیزیں جو ہیں ان کو لے کر نہیں چلنا، ٹھیک ہے، ان کو ختم کر دینا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے ہاں شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے، اب میں نے کرنا ہے، چاہے وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہو، بس مجھے اسے بدل دینا چاہیے تاکہ میں اپنے بڑوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنوں اور ان کے لیے بھی استغفار کروں کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو انہوں نے یہ بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیں وہ ہمارے پرانوں کی وجہ سے پکڑیں گے، تو پرانوں کی وجہ سے ہی پکڑیں گے نا، کیونکہ تم نے پرانوں ہی کی تو بات کو آگے بڑھایا، اگر تم ان کو بدل دیتے تو ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم نشانیاں یعنی آیات جو ہیں واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئیں، لوگ پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل گیا۔ آیات کا علم تو عزیز بہنوں میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، تو کیا ہم ان کی پابندی کرتے ہیں؟ تو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا بندہ جسے علم عطا کیا گیا تھا، تو ایک متعین شخص تھا، قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، اور مختلف تفاسیر میں مختلف نام آئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بلعم بن باورا تھا، کسی نے کہا امیہ بن ابی سلط تھا، کسی نے کہا صیفی بن راہب تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اس انسان کا چونکہ نام نہیں لیا، اور لیکن یہ ہے کہ اس کو ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کسی بھی شخص کے لیے یہ والی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی گزرا جو اس طرح سے تھا، اب اس طرح کا کوئی بھی ہوگا تو یہ آیات اسی کے متعلق ہوں گی، نعوذ باللہ۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ شیطان کے پیچھے نہیں، شیطان نون کے اوپر پیش ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن کتنی بڑی بات ہے، مگر وہ خود زمین کی طرف جھک گیا، مگر وہ خود، اللہ تعالیٰ تو اس قرآن کے ذریعے ان آیات اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے بلندیاں ہی عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم تو اس کو بلندیاں ہی عطا کرتے، ہماری چاہت تو اسی کے اندر تھی، لیکن اس نے اپنی
پسند سے کیا کیا، زمین پر جھک گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا۔ یہ یہاں پر ہی وہ بات ہے جو اکثر ہمیں کنفیوز کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا ہو جاتا، اگر چاہتے تو ایسا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان نیکی کی طرف آئے، اور ٹھیک ہے اس میں آئے۔ لیکن یہ جو ہے نا شئتا، اور اللہ کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ بے شک کافر بھی اس وقت تک کفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس کی زبان نہیں ہل سکتی، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ حکم دیتا ہے تو لوگ کرتے ہیں، یعنی اجازت، یہاں پر حکم سے مراد اجازت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو مخلوق کچھ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار انسان کو دیے ہیں، اور یہی اختیار یعنی اجازت ہے جو مرضی کرو، یہ اختیار ہی دراصل ہماری آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اختیار ہی دراصل آزمائش ہے۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، کسی کو بھی اختیار کر لو، میں تمہیں دونوں پر چلنے کی یعنی تمہارے پاؤں دونوں کی طرف جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کفر کی طرف پاؤں نہیں اٹھیں گے، اٹھیں گے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن آپشن تمہاری ہے، ٹھیک ہے، آپشن تمہاری ہے۔ اور یہ بات، اور پھر واضح کیا کہ میں راضی اس پر ہوں کہ تم میرے راستے پر چلو، صحیح ہے نا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ مشیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ہمارے وہ کام کرنے سے؟ جیسے ہاتھوں کا کام تو پکڑنا ہے، اب ہاتھ تو پکڑیں گے، چاہے وہ شراب پکڑیں چاہے وہ دودھ پکڑ لیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب اگر میں شراب پکڑ لیتی ہوں تو اس میں اللہ کا قصور ہے، کیونکہ میں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو میں شراب نہ پکڑتی، یہ کفار کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں شراب، اللہ نے صرف یہ چاہا کہ میں پکڑوں، کیا پکڑوں یہ نہیں اللہ نے چاہا، میرا اختیار یہ ہے کہ میں پکڑنے کا اختیار مجھے دیا، ٹھیک ہے۔ سوری، پکڑنے کا اختیار نہیں ہے، پکڑنا ہے میرے ہاتھ میں، کیونکہ ہاتھ کا کام ہی پکڑنا ہے، ہاتھ کا کام چلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو مکلف کیا، وہ پابند ہے کہ وہ پکڑے گا۔ اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کر مجھے سے پکڑنے کا ہی کام لینا ہے۔ اب یہ میرا اختیار ہے کہ میں کیا پکڑوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ جو پابندی ہے نا وہ اٹھا دی ہے، کہ ہاں یہ ادھر نہیں جائے گا تو ادھر نہیں جائے گا، یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم تو یہی چاہتے تھے کہ وہ بلندی کی طرف آئے، اگر ہماری چلتا تو ہم اس کو بلند ہی کرتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ وہ جو آدمی تھا نا جس کی مثال بیان کی جا رہی ہے، قصہ سنایا جا رہا ہے یہاں پر، اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو کتے پر تو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے، اور اسے چھوڑ دو تو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے۔ یہ کتے کی مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتا ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ یہ قصے لوگوں کو سناتے رہا کریں، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی راستہ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی راستہ پائے گا، اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اور جو نہیں چلنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ خسارہ پاتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے جن و انسان جو ہیں وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جہنم کے لیے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جہنم میں جائیں، اور ان کو وجود میں جب ہم نے لایا تھا تو تبھی کر دیا تھا کہ ان کو دوزخ میں ڈالنا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں، کان، سب کچھ دے کر، شعور دے کر، مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ ان کے پاس دل ہیں، سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ یہ لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو
اچھے ہی ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں الحاد کرتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اچھے نام کون سے ہیں؟ جن کی عظمت اور برتری، اللہ رب العالمین کی تقدس اور پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی جو کامل صفات ہیں ان کا اظہار ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں یلحدون فی اسمائی۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ الحاد کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے سے پلٹ جانا۔ ٹھیک ہے، جب تیر چلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یوں تیر کا نشانہ لگایا، اور اگر وہ نشانے پر نہیں لگا، ادھر ادھر چلا گیا نا، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ الحد السہم الہدف۔ ٹھیک ہے، کہ تیر نشانے سے ہٹ گیا، تیر نے نشانے سے الہاد کیا۔ صحیح؟ تو اللہ رب العالمین کے نام رکھنے میں الہاد کیا ہوگا؟ کہ خدا کو یا رب کو ایسے نام دے دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے کم ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ادب کے خلاف ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہی نام استعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو آتے ہیں اسماء الحسنی؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ زبانی یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں زبانی یاد ہوتے ہیں تو انسان کو لگا لینا چاہیے، بار بار ان کو پڑھتے رہیں تو یاد ہو جاتے ہیں۔ او ماشاءاللہ جی، بڑے لوگوں کو یاد ہے، اچھا، بڑی اچھی بات ہے، کبھی سنیں گے یہ بھی ہم ایک دوسرے سے، اس سے اچھا لگتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے تو انہیں ہم ایسے طریقے سے تباہی کی طرف آہستہ آہستہ لے جائیں گے کہ خبر تک نہیں ہوتی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا تو توڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بڑی خوفناک بات ہے، اور اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، اور ہم آہستہ 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 گمراہیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہیں، ہلکا جانتے رہیں، ہلکا جانتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے، جب میں پکڑ لوں گا تو پھر اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی کے اوپر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے، یعنی رسول اللہ پر؟ وہ تو ایک خبردار ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک نذیر ہیں جو صاف صاف ڈرا رہے ہیں تمہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مہلت پورا ہونے کا وقت آ گیا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو محروم کرتا ہے؟ جو خود نہیں چلتا اور اپنے اعمال سے، اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے اب حق کے راستے پر، مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مہریں لگا دیتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ حق کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو چلتے ہی نہیں ہیں، جو طلب ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کو بڑا تلاش کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں تو اپنی ذات کو کا مالک نہیں ہوں کہ میں اس کو نفع دے سکوں یا نقصان دے سکوں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ دیکھ لیں، اور ہم نبی کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ہم نبی کو خدا کے برابر لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی سے مانگتے ہیں جو نبی، نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی کہہ رہے ہیں جتنا اللہ چاہے اس کے سوا تو میں اپنی جان کا بھی نفع نقصان نہیں کر سکتا۔ اور وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ٹھیک ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا،
اور مجھے کبھی برائی ہی نہ پہنچتی۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو بھائی ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات کو مانے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ یہ خواہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں عقیدے کے اندر۔ ٹھیک ہے، نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو غیب کی خبریں اپنے انبیاء کو بتائی ہیں، جیسے پرانے انبیاء کی باتیں ہیں، وہ سب وحی کے ذریعے سے بتا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جا کر وہ درہ جنت اور دوزخ تو علم غیب ہے، ٹھیک ہے، ہم تو اس پر بغیر دیکھے ہی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس علم غیب کا مشاہدہ کرا دیا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیکھا ہے۔ تو جو جتنا اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو بس الا ماشاء اللہ، کلی علم تو نہیں ہے نبی کے پاس۔ ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایک فقرہ بول دیتے ہیں، وہ اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر کرے گا، اللہ اور رسول کے حوالے، اللہ اور رسول صحیح جانتا ہے، اللہ اور رسول ہمارا یہ کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اختیارات کے اندر شامل کرنا غلطی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کچھ نہیں کرتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی کے سارے کامل صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں نیک اولاد دے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اس بخشش کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ کاموں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب اولاد نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، جب اولاد نہیں ہوتی تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے، بہت ساری دعائیں کرتا ہے، بڑے وظیفے کرتا ہے، بڑے علاج کرتا ہے، بڑے ٹوٹکے کرتا ہے، دوسروں سے دعاؤں کے لیے کہتا ہے، خود انسان دعا کرتا ہے، والدین دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تو انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور پھر صرف اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر منتیں مانتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس کو اولاد دیتے ہیں نا، اور صالح اولاد دیتے ہیں، سلامت صحیح ٹھیک ٹھاک اولاد دے دیتے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ ایک بے اولاد کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی اور اس کی دعا کو قبول کر لیا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو یہی کرنا چاہیے تھا نا کہ اللہ کے نام پر کچھ صدقات کر دیتا، اللہ کے نام پر کچھ شکر گزاری کرتا، کچھ نفل پڑھتا، ہم؟ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام کرتا۔ ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں بچہ پیدا ہوا اور ادھر شروع ہو گئے وہ کام کرنے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا۔ پھر ہم ہندوؤں والی رسمیں کرتے ہیں، پھر جب بچہ گھر آ جاتا ہے پھر اس کا استقبال، اور پھر اس کے لیے ایسی ایسی رسوم، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے وہ چیزیں جس میں جو بالکل بھی سنت سے ثابت نہیں ہیں، جو یہود کی اور ہنود کی اور نصارہ کے کام ہیں، پھر ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اور پھر جب بچہ گھر آ جائے پھر اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ پھر بچے کے بال اتارنے چاہیے، لڑکا ہے تو اس کے ختنے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بالوں کی، لڑکے اور لڑکی کے بال جو اتارے جاتے ہیں ان کے وزن کے برابر سونا یا چاندی جو ہے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ زیادہ ہی پیسہ آیا ہوا ہے آپ کے پاس تو سونا دے دیں، کم ہے تو چاندی دے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم حکم ہے اس کا، بچے کے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا ویسے کہ بالوں کے برابر سونا یا چاندی دی ہوئی ہے؟ یعنی ایک طرف جتنا بال اور اپنے بچوں کا، بچوں کے بچوں کا، کہ جھنڈ جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے برابر سونا یا چاندی، جتنے گرام وہ ہے اتنے ہی گرام سونا یا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔
ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنی اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں بچے کے اوپر سے، شرور اور فتنے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر عقیقہ کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہم سیلیبریشن، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا سیلیبریٹ کرنے کا، بچے کی فیسٹ کرنی ہے جی، بچے کی پارٹی کرنی ہے جی، ٹھیک ہے، زیادہ تو دکھاوا ہی ہوتا ہے اس میں، دوست احباب کو دکھانا ہوتا ہے ہم نے کہ ہم نے ایسے سیلیبریٹ کیا۔ تو اسلام بھی اسی سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور عقیقے کا نام دے کے عبادت کا درجہ دے کر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ عقیقہ کریں، اس میں مالدار ہیں تو اچھے کھانے کھلائیں لوگوں کو اچھی طرح سے، اس کے اندر اللہ کا شکر شکر بھی ہوگا، اور دوست احباب بھی شامل ہوں گے، لوگوں کو شامل کریں اس کے اندر، اللہ کے نبی نے کیا۔ اور اگر حیثیت نہیں ہے اتنی زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کی، تو پھر ٹھیک ہے عقیقہ کر لیں، اور اس کے بعد ہلکی سی دعوت کر دیں، جن قریبی لوگوں کی، گھر والوں کی کر دیں، اگر اتنی حیثیت نہیں ہے، اور اتنی بھی نہیں ہے کہ سب کسی کو بھی کھلا سکیں، تو ٹھیک ہے عقیقے کا گوشت جو ہے اس کو تقسیم کر دیں، رشتہ داروں میں، فقراء میں، جہاں جس کو دلا دے دیں، تھوڑا تھوڑا گوشت تقسیم کر دیں، اور اگر یہ نہیں تو پھر پکا کے کھلا دیں، یعنی کہ اللہ، بہت ساری آپشنز ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی اور بچوں کی خوشیاں منانے کی، لیکن ہم نے وہی کرنا جو ٹرینڈ ہے، اور جو بس چل رہے معاشرے میں، جو فساق فاسقین جو کر رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے نادان ہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش ہو، دونوں صورتوں میں برابر ہیں آپ کے لیے، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو صرف بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کے تو دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں، اگر ان کے بارے میں تمہارے صحیح خیالات ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں، کیا ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا کان ہیں کہ ان سے سنیں۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ دوست ہے، وہ مددگار ہے، وہ ولی ہے ان لوگوں کا جو نیک ہوتے ہیں، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون، اس کے خلاف تم جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں سیدھے راہ پر آنے کا کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا راستہ اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کی تلقین کیجئے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے مت الجھیے، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگے جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، جب شیطان اس طرح کی وسوسے ڈالے، اس طرح کی چیزیں ذہن میں ڈالے جو شریعت کے خلاف ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، مجھے ان شوقوں سے بچا لیں۔ دل میں خیال آ سکتا ہے اور دل چاہ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہی عقل کا تقاضا یہ ہے اور کہ انسان جو ہے وہ صحیح چیز کے اوپر ڈٹ جائے اور پھر شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین اتقوا، اور تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی کہ تقوی والوں کو شیطان کچھ کہتا نہیں ہے، نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو شیطان ان کے راستے سے ہٹ جایا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ جب شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں آتا ہے، تذکروا، فوراً تذکیر کر لیتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں اوہو نہیں یہ تو غلط ہے، ایسے تو نہیں ہم نہیں کرنا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے، سبحان اللہ، کیا نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے، اللہ تعالیٰ بصیرت اور اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دیتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے جو شیطان کے بھائی بندے ہیں، تو جو ہمارے ہوتے ہیں نا، دو بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بعض اوقات اولاد بیچاری ٹھیک ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں،
خامد ہوتا ہے کبھی، اور کبھی بیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک صحیح راستے پر چلنا چاہ رہی ہے پارٹی، اور دوسری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات جی کوئی بات نہیں، آپ کر لیں، کوئی بات نہیں، چلو چھوٹی تو میری بات مانو، کر لو، کچھ نہیں ہوتا، ثم لا یقصرون، اور بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ ان کو بھٹکائیں، ناراض ہو جائیں گے، اور مسائل بنا لیں گے، چھوٹی بات کو ایشو بنا دیں گے، ٹھیک ہے، ذہنی ٹارچر کریں گے، تو ٹھیک ہے، اس کو سہنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اور جب اللہ کے لیے ہم کسی کام کو اختیار کرتے ہیں تو پھر کسی بھی مقاطعہ کا، کسی بھی بائیکاٹ کا انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ہاں یہ تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ ہائے میرے اپنے قریبی لوگ ہی مجھے حق پر چلنے کی قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف تو انبیاء کو بھی ہوا کرتی ہے، اسی پر اجر و ثواب ہے، اور جب یہ تکلیف ہمارے دلوں کو ہو اس وقت بھی ہم دعا مانگے تو دکھی دلوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ پھر سنا کرتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لی؟ قل کہہ دیجئے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توجہ سے سنو، ٹھیک ہے، اس وقت باقی قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن جب سنا جائے تو اسے توجہ سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب کو یاد کرنے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم یاد کرو، کیسے یاد کرو؟ صبح بھی کرو، شام بھی کرو، نہیں صبح و شام کرو۔ جب ہم یہ بات اپنے اردو میں محاورہ ایک بولتے ہیں نا کہ صبح و شام یہ کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف صبح اور صرف شام؟ مطلب ہوتا ہے سارا دن، ٹھیک ہے، یعنی پورا ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ کو صبح بھی یاد کرنا ہے، شام کو بھی یاد کرنا ہے، دوپہر کو بھی یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر اس چیز کو واضح کیا ہے، تو اگر لفظی معنی لیں کہ صبح بھی اللہ کا ذکر کریں، شام کو پھر اللہ کا ذکر کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور مفہوماً اپنے اس محاورے میں لیں تو بھی ٹھیک ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور خوف کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، خوف کے ساتھ بھی، اور امید کے ساتھ بھی، اونچی آواز میں بھی، آہستہ آواز میں بھی، غافلوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، آپ میں سے اگر کسی نے اس کو پڑھا ہے تو وہ سجدہ کر لے گا، ٹھیک ہے، تو کتنے مقامات میں سجدہ آتا ہے قرآن مجید میں؟ کتنے سجدہ ہیں جن پر اتفاق ہے امت کا کہ اس پر ان پر سجدہ کرنا ضروری ہے؟ ہم، ٹھیک ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی ایک مجمع کے اندر قرآن پڑھتے، اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدہ کرتے، ٹھیک ہے، اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدے میں گر جاتا تھا، تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا، اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے نا انہوں نے زمین پر سجدہ کیا، جو گھوڑوں پر تھے انہوں اونٹوں پر تھے اپنی سواریوں پر ہی جھک گئے، اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ بھی جب آیت سجدہ پڑھتے تو منبر سے اتر کر سجدہ کرتے اور پھر جا کر دوبارہ بیٹھ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سجدہ تلاوت کرنا چاہیے اور فوراً کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت کا بہترین یہی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں اسی وقت اس کا سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، بس کرنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پاک جگہ پر کھڑا ہو جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، جیسے وہ نماز کا سجدہ کرتا ہے
تو بس اس طرح وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے اور پھر اٹھ جائے، کوئی اس طرح سے وہ بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اچھا جی۔ آگے سورہ انفال ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس جنگ کے اندر اس سورت کے اندر غزوہ بدر جو ہے اس پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہم اس کو اگر ہم پوری سورہ انفال جو ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے جو غزوہ بدر ہے اس کے حالات، کیونکہ اب پورا غزوہ ہم پہلے بیان کریں، ہونا ایسے ہی چاہیے کہ پہلے بیان کریں تاکہ سمجھ آئے، لیکن ظاہر جو ہم اس کر رہے ہیں دورہ قرآن، تو اس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر بات کو بہت تفصیل کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا جائے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ تفصیل جو ہے اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے سنم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ انفال کیا ہے، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ تم آ، اس کے اوپر کوئی اعتراض کرو یا کوئی بات کرو۔ تو بہرحال پہلا فقرہ جو ارشاد ہوا ہے وہ ہے کہ فرمایا کہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انفال ہے جو مال غنیمت تھا نا، جنگ بدر میں جو ہاتھ میں آیا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنیمت نہیں کہا، ٹھیک ہے، بلکہ انفال کے لفظ سے کیا ہے۔ انفال تو نفل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور نفل ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے حق سے زیادہ اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو نفل چیز کہتے ہیں، جو انسان کے رضاکارانہ طور پر انسان اختیار کرتا ہے جس چیز کو۔ اسی لیے دیکھیں ہم پڑھتے ہیں کچھ ایسی نمازیں بھی پڑھتے ہیں جو ضروری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ رکعات ایسی ہوتی ہیں نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو رضاکارانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے قریب ہونے کے لیے پھر وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ انفال استعمال کیا ہے، اور اس پر پھر یہ کہا کہ یہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی اس کے مالک ہیں۔ تو یہ اصل میں غزوہ بدر کے اور جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی جو مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ تم، حالانکہ حق ہوتا ہے جب جنگ جیت جائیں تو مال جو ہے وہ مجاہدین کا حق ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انفال کہا، ٹھیک ہے، اور جب تقسیم کرنے کا، اس مال کو تقسیم کرنے کی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق مجاہدین میں جب اس کو تقسیم کرنا تھا نا، آگے آیات آ جائیں گی رکوع نمبر 5 کے اندر، تو وہاں جب تقسیم کرنے کا حکم آیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ غنیمت ہی استعمال کیا ہے، تو یہاں پر انفال استعمال کر کے ایک اصلاح کی گئی ہے اخلاقی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو مال ملتا ہے نا، جنگ کیونکہ پہلی جنگ تھی، تو یہ جو مال مل رہا ہے یہ بے شک تمہارا حق ہے، لیکن تم یہی سمجھو کہ اصل حق اور اصل اجر تو اللہ سے اجر پانا ہے، اور یہ اضافی ہی چیز ہے جو تمہیں ملا کرتی ہے، اور پھر یہ اصلاح کے لیے اور اخلاقی تربیت کے لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ غنیمت ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کیا ہوتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانات، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی حقیقی مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت بھی ہے اور اچھا رزق بھی ہے۔ ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایسے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کا وہ حکم انسان کے سامنے آئے اور پھر ہم اس کی تصدیق بھی کریں اور پھر اطاعت کے لیے سر بھی جھکا دیں، تو مان لے کہ ہاں میں اس کو کروں گی، تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان جو ہے وہ انسان کا بڑھتا ہے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باطل نظریات اور باطل چیزیں جو ہیں ان کو مان لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ جو دل کی بری سی، یعنی کچھ برا عمل کرتا ہے، نافرمانی کا عمل کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ایمان، اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے جو برا عمل کر رہا، تو وہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن پھر جب انسان اس کے اوپر پشیمان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، تو ایمان کی بڑھوتری کی، تو وہ ایمان جب کم ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کے بعد جو دل کی حالت ہوتی ہے نا، جب ہم واپس لوٹتے ہیں اپنی اصل کی طرف، تو کتنا عجیب، جب ہمیں اپنی کسی بری عمل پر ندامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیفیت جو بنتی ہے نا ہماری، برائی کر کے پریشان ہونے کی کیفیت یا اچھائی کر کے اطمینان کی کیفیت، یہ دراصل ایمان ہے، یہ وہ احساس ہے ایمان کا جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ تو پھر اسی کو ہی پتا جس کے اندر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، تو ایمان والے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس ذائقے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں رمضان المبارک ایک دن کے فاصلے پر ہے، اور ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے، ہمارے دلوں میں کیا کیفیت ہے، ایسے دل ڈول رہے ہیں کہ "اے رمضان یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، فرصت مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہائے رمضان آ گیا، ہائے تراویح ہے، کل شام تراویح ہے"۔ تو وہ جو دل میں وہ جو ہلچل اور وہ جذبات کی وہ ہے نا چیز، یہی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے، تو ایمان کسی فریز چیز کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساکن اور جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بعض اوقات بہت اونچا ہو جاتا ہے انسان کا اور کبھی نیچے ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ وہ معروف حدیث ہے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن اگر ہم اس کو کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت حنزلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حنزلہ آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر میں تو منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا کہ کیا ہوا بھائی، کیوں منافق ہو گئے آپ؟ کہنے لگے کہ دیکھو جب ہم اللہ کے رسول کے مجلس میں ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت بڑی بڑی بھی ہوتی ہے، ایسا دل کرتا ہے یہ بھی کریں وہ بھی کریں، بس صرف جنت ہی جنت ہے اور دنیا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن جب ہم وہاں سے اٹھ کے اپنے بازار آتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، اپنی کام کاج کرتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر چلے جاتے ہیں، تو ایمان کی وہ والی کیفیت نہیں رہتی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں تھی۔ تو میرا تو یہ حال ہے، تو مجھے لگتا ہے میں تو ہو گیا منافق، کبھی ایمان کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو بکر صدیق نے کہا کہ حنزلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ اب دونوں ساتھی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، اور چہروں سے لگ رہا تھا کہ بہت بری حالت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا صدیق اکبر؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں منافق ہو گئے۔ کہا اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جو تمہاری کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے نا، اگر ہر وقت تمہاری وہ کیفیت رہے تو فرشتے تم سے گلیوں میں اور تمہارے بستروں میں مصافحہ کیا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان بڑھنے اور گھٹنے کا نام ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے۔ تو جب ہم جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، جب ہم قرآن کی بات سنتے ہیں، جب قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، جب کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، مجلس، تو بعض اوقات دو نفل ہی پڑھ لیتے ہیں تو ایمان ایسے ہی بڑا مطمئن اللہ کے ساتھ، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان بہت ایمان کی نچلی کیفیت پر چلا جاتا ہے۔
تو اس سے اس کی فکر ضرور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے فکر ضرور کرنی چاہیے، ایمان کو ہمیشہ بڑھانے کی کوشش۔ لیکن اگر گھٹ جائے تو یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اسلام سے نکل جاتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جب گھٹ جائے تو مزید نہیں گھٹنا چاہیے، پھر واپس ریٹرن ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کی نشو و نما کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت بھی رکھے اور بڑھوتری بھی عطا فرمائے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تو فرمایا کہ یعنی یہ جو مال غنیمت کا معاملہ تھا نا، اس میں وہی صورت اب پیش آ رہی ہے، جیسے جب تمہارے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو سخت یہ بات بری لگی تھی، اور وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، یعنی جب بدر کا آپ آ رہے تھے نا، تو اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے، وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف ایمان جو ہے وہ بات جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ بہت تھوڑے سے ہیں کافر، اتنے بڑے ہیں تو سیدھی سیدھی موت ہی ہے۔ جیسے آج ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ حماس نے جو کچھ کیا ہے اور جو جانباز کر رہے ہیں، یہ اپنے منہ انہوں نے بیل مجھے مار ہی کھا ہے، نہ حملہ کیا ہوتا اور نہ یہ ہوتا، نہ اتنی شہادتیں ہوتی، نہ یہ حال ہوتا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ مفکر ایسی باتیں ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں آج کل، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ طاقت ہی ہو تو باطل کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مادی قوت ہی ہو تو باطل کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پر نکلے ہیں تو آپ کے پاس بھی کتنے لوگ تھے، نہ اسلحہ تھا نہ کچھ تھا، لیکن آپ نے پیش قدمی کی ہے، آپ گئے ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے، اور آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ وہاں پر، کچھ لوگ کہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن کچھ لوگ یہ رائے بھی دیتے ہیں کہ آپ اسی ارادے سے گئے ہیں کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم ان کے ساتھ ایسے کریں گے۔ بہرحال تو پھر وہاں جا کر جب بدر کے میدان میں آپ رکے ہیں اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا اور جنگ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے، یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے گا یا پھر تمہیں فتح مل جائے گی۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی لوگ جو ہیں، جو فوج تھی اسلامی، وہ چاہتی تھی کہ بس یہ مال ہم لے لیں اور گھر چلے جائیں، اسی پر جنگ نہ کرنی پڑے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کیونکہ اگر وہ اس قافلے سے ان کی مادی قوت چھین کر لے آتے مسلمان، تو پھر کیا ہوتا کہ مال تو مل جاتا، ٹھیک ہے، مالی طور پر تو مضبوط ہو جاتے، لیکن کافروں کی جڑ نہ کٹتی۔ جنگ کرنے کا مقصد تھا کافروں کی جڑ کٹ جائے، اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت بھی جو غزہ کا معاملہ ہے اس میں چونکہ نقصان زیادہ ہوا مسلمانوں کا، مالی بھی جانی بھی، ہر طرح سے پورا غزہ تباہ ہو چکا ہے، وہ سب چیزیں سامنے نظر آ رہی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو مثبت پہلو سامنے آیا وہ کیا ہے کہ اسرائیل کی حقیقت کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حقیقت کھل گئی ہے، اور اتنی بڑی غیر مسلم، خود یہود کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ غزہ والوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، اتنی آواز تو تاریخ کے اندر نہیں ہے کبھی مغرب سے اٹھی ہو، اور کفار بھی مسلمانوں سے زیادہ کفار جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی رسوائی کی ظاہر ہے بہت ساری صورتیں ہیں۔ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کرے تھے بدر کے اندر، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے مسلسل 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں اور کافر اتنے زیادہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ بھی نہیں ہے، جنگی اس طرح سے تو جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتائی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر کام میں جو ہم سے جو ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں جو فتح مل رہی ہوتی ہے، ہمیں جو قوت مل رہی ہوتی ہے، در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، اور بدر میں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہونی تھی اور ہو رہی تھی، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ فرشتے آ رہے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلبی کیفیت ہے اسے تسلی ہو جائے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے، اور تم لوگوں کی ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ بدری جب صحابہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چونکہ ان کے دل پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اونگ نازل کی جو احد میں بھی ہوئی تھی، ہم نے پڑھا پیچھے۔ تو جب وہ اس غنودگی سے اٹھے تو تر و تازہ تھے، جو خوف اور وہ اندیشے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بارش بھی نازل فرمائی کیونکہ مسلمان چکنی جگہ پر تھے، اور سوری مسلمان ریت والی جگہ پر تھے اور کفار چکنی جگہ پر تھے۔ تو ریت پر تو گھوڑوں کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اونٹوں کا بھی، خود انسان کا بھی۔ اور لیکن سخت جگہ پر جو چکنی مٹی ہوتی ہے وہاں عام طور پر جب خشک ہوتی ہے تو وہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی اور معاملہ کیا ہوا، اور جب سخت زمین پر بارش برسے جہاں مٹی ہو تو وہ تو بہت پھسلن ہو جاتی ہے، اور جب ریت پر پانی پڑتا ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی اسی پر توکل کرنا چاہیے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر چوٹ پر چوٹ اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے نا تو اللہ شدید العقاب ہے۔ پھر ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ پھر اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا چیز؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ نے ریت اٹھائی نیچے سے مٹھی بھر، اور اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کفار کی طرف پھینکا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھنا جو ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ریت آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ ڈگمگا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں قتل کر رہے تھے، حقیقت میں اللہ قتل کر رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے ریت پھینکی نا وہ دراصل اللہ نے پھینکی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، تمہاری تلواروں نے بھی کام کیا اور ریت نے بھی کام کیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے اب جو مومنوں کے ذریعے سے تو کام لیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دہراؤ گے تو ہم بھی دہرا دیں گے، یعنی اگر تم دوبارہ حملہ کرو گے تو ہم بھی حملہ کر دیں گے، اور تمہارا جو جتھا ہے خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کام نہ آئے گا۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے نافرمانی نہ کرو۔ وانتم تسمعون ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے سنا اور وہم لا یسمعون، حالانکہ سنا نہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے نہیں، یعنی کانوں سے سن لیتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سن رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور اور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ دیکھیں بھلائی نہیں تھی ان کے اندر، وہ راستے پر چلے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انہیں توفیق دے؟
اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ ہمیں بھی رسول اسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی بخش دے گی۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے بڑی اہم آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کا دل جو ہے نا، ہمارے اندر ایک عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور ایسا رازداں ہے کہ آدمی اپنے دل میں جو نیت، جو خواہش، جو مقصد، جو ہدف، جو خیالات چھپا کر بھی رکھتا ہے نا، تو اللہ پر عیا ہے، اللہ پر عیا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے سارا کچھ، اور پھر ہم نے آخر کار جانا بھی اس کے سامنے، ہم اسے بچ نہیں سکتے، ہم اسے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دو سوچیں جتنی زیادہ ہمارے اندر مضبوط ہوں گی نا، انسان اتنا نفاق سے دور رہے گا۔ یہ دو سوچیں جتنی زیادہ انسان کے اندر پختہ ہوں گی، اتنا ہی انسان نفاق سے دور ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ منافقت کی کتنی بات کرتے ہیں، ہم نے کتنا زیادہ پڑھا ہے پیچھے منافقت کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہر کچھ آیات کے بعد منافقت کا ذکر آتا ہے، نفاق کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اتنا قریب، تمہارے دل کو اتنا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے موڑ دے۔ تو اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک واتقوا، ڈرو فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف انہی لوگوں تک نہیں رہے گا جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اجتماعی فتنے جو ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی وبا آ جاتی ہے، یا کوئی زلزلہ ہے، کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اس میں صرف یہ نہیں کہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ انہی کی پکڑ کریں گے جو جن کی وجہ سے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا جو قصوروار ہیں، بلکہ اس میں پھر سارے ہی لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ خصوصی ایسے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرتے کہ صرف ظالموں کو مار دے باقیوں سے نہیں، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے زمین میں، اور تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ دی۔ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور مدینہ کے اندر جب شروع میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے تھوڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ طیبہ کی صورت میں جائے پناہ مہیا کر دی، اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں فتنہ ہیں، آزمائش کا سامان ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کا جو ایمان ہے نا، اور ایمان کا جو خلوص ہے، اس کے اندر عام طور پر جو چیز ہمارے خلوص کو خراب کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے خیانت اور اللہ کے رسول سے خیانت اور شریعت سے خیانت کر جاتے ہیں، وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے، یعنی میرا مال ہو جائے اور میری اولاد کا فائدہ ہو، اس سے انسان کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ میرے مالی فائدے سے اور اپنی اولاد کے فائدے سے، ٹھیک ہے، جو ہماری دلچسپی بڑی بھی ہوتی ہے نا حد سے زیادہ، وہ دراصل ہمارے ایمان کی خلوص کو کم کر کے خیانت پیدا کرتی ہے ہمارے اندر۔ تو نہ مال کی محبت اتنی ہو، نہ اولاد کی محبت اتنی ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے تو ہم ہار جائیں، ٹھیک ہے، نہیں، اس وقت ہم نے جیتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال اور اولاد، یعنی جن کی محبت میں تم گرفتار ہو اور جن کی وجہ سے اکثر تم راستوں سے ہٹ جاتے ہو،
تو یہ دنیا کی امتحان گاہ میں نا تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، فتنہ ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امتحان ہے۔ اور وہ کاروبار ہے جو، یہ بھی ایک امتحان کا پرچہ ہی ہے۔ یہ چیزیں تمہارے لیے حوالے کی گئی ہیں۔ تو کیوں تمہیں دی گئی ہیں اولادیں اور کیوں تمہیں دی گیا ہے مال؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم کہاں تک اللہ کی فرما برداری کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، صحیح راستے پر جذبات کی کشش کے باوجود صحیح راستے پر کتنا چلتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ان کی محبت کا قیدی بن جاتا ہے۔ تو کیسے قابو رکھتے ہو اپنے جذبات کے اوپر، ان کے ساتھ مل کر جو ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تم باطل پر نہیں چلتے؟ پھر سمجھ آتی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ پیارا ہے، اپنی اولاد سے بھی اور اپنے مال سے بھی اور اپنے کاروبار سے بھی۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھو تم اولادوں کی خوشیوں کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشیوں کو قربان نہ کرو، کیونکہ اجر دینے کے لیے تو اللہ کے پاس بڑا کچھ ہے۔ ارے وہ جو ایمان لائے ہو، اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ کا تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا شعور دے دے گا، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کریے جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ آپ کو یا تو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو نکال دیں، جلا وطن کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں ہمارے آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں بنا سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو ہم سے پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو تیری طرف سے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لیا۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ تعالیٰ تو ان پر عذاب نہیں کرنے والا تھا، وانت فیہم، جبکہ حبیب وسلم آپ وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کا عذاب امت مسلمہ پر اللہ کا عذاب نہ آنے کی دو وجہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ وما کان اللہ ليعذبهم، اللہ انہیں کبھی بھی عذاب نہ دیتا، اور اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا، وانت فیہم، جبکہ آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب، آپ کی وجہ سے عذاب رک گیا۔ اور جب آپ موجود نہیں ہیں تو وکان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، جب تک امت مسلمہ استغفار کرتے رہے گی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے۔ سبحان اللہ۔ تو استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ ساری کی ساری ایسی نہیں ہے جو استغفار نہیں کرتی، ٹھیک ہے، بہت لوگ ہیں۔ تو جب تک استغفار کرنے والے رہیں گے دنیا کے اندر تو استغفار کرتے رہیں گے، معافیاں مانگتے رہیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہیں گے، اس وقت تک بھی اللہ مجموعی طور پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے کفار کے اوپر، جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ اس مسجد کے اولیاء بھی نہیں ہیں، متولی بھی نہیں ہیں، اس کے اولیاء تو متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ، بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی ہوتی ہے۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اب اپنے اس حق کے انکار کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائیں گی، اور پھر ثم یغلبون، وہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، وَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا وَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ،
پھر اس سارے گند کو جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، اور اگر یہ پچھلے ہی کاموں کا دہرائیں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے ایمان والو کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لڑائی ایک ہی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، دین اللہ کی بات ہو۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لیں کہ اللہ آپ کا سرپرست بھی ہے اور بہترین حامی بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، دیکھیں اب یہاں پر غنیمت کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ مال غنیمت آپ نے حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں حصے بھی آ گئے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس کا پانچواں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ تقسیم تھی، ٹھیک ہے۔ ان کن تم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی ملاقات کے دن جب وہ ملی تھی آپس میں، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے یعنی بدر کے اندر، اور دوسری جانب جو کافر ہیں وہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے ان کے درمیان مقابلے کی بات چیت ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا وہ ہو جائے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح طور پر ہلاک ہو جائے، اور جس زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کریے بدر کے معاملے میں وہ وقت بھی جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھایا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو آپ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اسے تم سے بچا لیا، وہ یقیناً دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کے نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھا دیا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی وہ اللہ تعالیٰ کروا دے۔ اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یقینا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، اگر کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، ان اللہ صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے بڑا اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور جن کا یہ روش ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ذرا خیال کرو اس وقت جب کہ شیطان نے ان کے اعمال جو ہیں ان کے نگاہوں میں خوشنما بنا دیے تھے، اور کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، بدر میں شیطان آیا تھا نا ایک سردار کی شکل میں، اور آ کے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار صاحب جو ہیں الٹے پاؤں پھر گئے اور کہنے لگا انی بری منکم، میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا نا تو اسے تو پہچان تھی فوج میں کون انسان ہے، کون بشر ہے اور کون ہے نور ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ ابلیس آیا تھا اور کافروں کی تسلی کے لیے اور مدد کے لیے، لیکن نہیں۔
فرشتے جب دیکھے اتر رہے تو بھاگ گیا، جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ خبتی ہو گئے ہیں بڑے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے کہ جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگائے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ جزا ہے جس کا تمہارے ہاتھوں نے سامان کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں نہ بنا دیتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو نہیں چھینتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا دیں نعوذ باللہ، تو کسی بھی چیز کا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ، اگر ہم اپنے آپ کو اس کا، چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں مستحق، ہم اپنے آپ کو کسی ایک ڈگر پر چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی معجزے کے ساتھ نہیں ہمیں ٹھیک کرے گا، کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو اس کی میں مثال لیتی ہوں۔ ہم مثال لے لیتے ہیں لباس کی۔ اب ایک انسان ہے، وہ مسلسل آ، غلط لباس پہنتا ہے، ایک خاتون لے لیتے ہیں، ایک خاتون یا بچی جو بھی ہے، وہ مسلسل اپنے ڈگر سے بدلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بس اس نے وہی لباس پہننا ہے جو مکمل لباس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا وہ تنگ پہنے گی، وہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ننگا ہوگا، چاہے وہ سر ہو، گردن ہو، باقی جسم ہو، کچھ بھی ہے، اور اڑیاں ہوگا، باریک ہوگا، اور کفار سے مشابہت والا ہوگا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بدلتی ہی نہیں، وہ ارادہ ہی نہیں کرتی کہ میں بدلوں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں بدلے گی اس کی حالت۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب تک انسان خود ارادہ اور کوشش نہیں کرے گا نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کام نہیں کرتی ہے۔ تو کوئی بھی تبدیلی جب آتی ہے اس کے لیے ایفرٹ لازمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہی بات ہے نا، وہ جو مشیت اور مرضی والی بات، کہ اللہ کی مشیت تو یہی ہے کہ تم نے کپڑے پہننے ہیں اس لیے کہ انسانی فطرت ہے وہ پہنتا ہے۔ اب کیا پہننا ہے اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن چوائس تمہاری۔ تو جب تک میں اللہ کی مرضی والا لباس نہیں پہنوں گی، اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا مزید ذہن نہیں کھولے گا، اور میں اسی پر چلتی رہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر چلنا جو ہے وہ اس کے راستے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تم کسی راستے پر چلنا چاہو تو اللہ کہ تم نے نہیں چلنا، نہیں، ہاتھ نہیں پکڑے گا، نہ شیطان ہاتھ پکڑتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے اوپر۔ یہی تو بہترین چیز ہے کہ جبر نہیں ہے تمہارے اوپر، تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف یا جنت کی طرف نہیں، تبلیغ ہے، کہنا ہے، آمادہ کرنا ہے۔ اب ہم نہ آمادہ ہوں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے، اور اگر آمادہ ہو جائیں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کسی بھی قوم کی، کسی بھی فرد کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود اس کا ارادہ نہیں کر لیتا، ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کا ارادہ، دعا بھی یاد نہیں ہوگی جب تک ارادہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک دعا یاد کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے، اس کو یاد نہیں کریں گے، اس کو روزانہ پڑھیں گے نہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو نہیں یاد ہوگی۔ خواہ ایسے ہی میں رات کو اٹھوں، صبح جو ہے وہ میرے دماغ میں دعا بیٹھی ہو، ممکن ہے ایسے؟ نہیں نا ممکن، محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے بھائی، ٹھیک ہے، اب میں یہاں بیٹھی رہوں، برا قرآن لینے کے بعد اپنی اسی نشست پہ بیٹھی رہوں جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروں اور وظیفے کروں، اور کہوں یا اللہ جو میں نے دورہ قرآن لیا ہے اس کو قبول کر لے، اور اس کی قبول ہونے کی نشانی یہ کر کے میں کچن میں جاؤں کھانا بناؤ میرے بچوں کے آنے سے پہلے بولے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے،
لیکن نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ نظام بنایا ہے کہ میں جتنی مرضی یہاں پر دعائیں کروں، دعا کرنے کے بعد مجھے جانا ہوگا، کھانا بنانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، ایفرٹ لگانی ہوگی، دل کرے یا نہ کرے مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب تک کوئی انسان، میں اپنی اس حالت کو نہیں بدلوں گی نا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. یہ بہت بہت ضروری بات ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تبدیلی کا عمل ہمیں اپنے پاس سے شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، خود شروع کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکتیں ڈالتے ہیں. جو جس راستے سے چلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ. راستے میں برائی کے راستے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور اچھائی کے راستے بھی کھول دیتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے مضامین کو. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی طریقے کے مطابق تھا، اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور بالکل اس کو ایمان نہ اس پر لائے. خاص طور پر ان میں سے وہ لوگ، اللہ اکبر، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ جو معاہدے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور منافقین کے، اس کو پھر توڑ دیا کرتے تھے. بس اگر یہ لوگ آپ کی لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسے کام کرنے والے ہوں وہ پریشان ہو جائیں. اللہ اکبر. توقع ہے کہ بد عہد لوگ جو ہیں، وعدہ توڑنے والے جو ہیں، ان کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. اللہ یقیناً خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ سبقت لے گئے ہیں. انہم لا یعجزون، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ہرا نہیں سکتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. جو لوگ، یعنی تم لوگ جو ہو، جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار رہنے والے گھوڑے یعنی اسلحہ، ٹیکنالوجی ان کے مقابلے میں تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو فإليكم وأنتم لا تظلمون، اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا اور تمہیں ظلم نہیں کیا جائے گا. جان اللہ کو دو گے تو اس کی قدر ہوگی، مال اللہ کو دو گے اس کی قدر ہوگی، وقت اللہ کو دو گے اس کی قدر ہوگی، صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اللہ کو دو گے تو اس کی قدر کی جائے گی، اس سے بہتر لوٹایا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی آمادہ ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً سب کچھ سننے والا جانے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یعنی وہ صلح دھوکے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. وہ تو وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. الف بین قلوبہم، مومنوں کے دل آپس میں جوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے نا اگر آپ سارا بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہے جس نے دلوں کو جوڑا، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا اور وہ اوس اور خزرج کا جو معاملہ تھا، ٹھیک ہے، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا والی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل و غارت کری ہو جایا کرتی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کیا اور ہجرت مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور خود جیسے اوس اور خزرج تھے، یہ سارے لوگ جو قبیلے وہاں پر تھے آپس میں دشمن تھے، تو جب یہ ایمان لے کر آئے تو 2-3 سال کے اندر اندر ہی نقشہ ہی بدل دیا. بنیان و مرصوص بن گئے، ایک پوری قوت اور جتھا بن گئے. اور یہ کرنا انسان کی طاقت سے بالا تر تھا اور یہ نہیں کوئی کر سکتا تھا، اللہ ہی نے کیا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومن ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، حرض المؤمنین علی القتال، جنگ پر ابھارو۔ آج ہم جنگ، جہاد، غزوہ کی بات کرتے ہوئے موت پڑتی ہے کہ کہیں میرا بچہ نہ کہیں چلا جائے۔ اچھا، بچے کو ساری زندگی سنبھال کے سینے سے لگائے رکھنا ہے، ٹھیک، اور یہ بچے وہ ہیں جو چند سالوں بعد ویسے ہی گھر سے چلے جائیں گے، انہیں ہماری اتنی ہی محبت ان کے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کنڈم نہیں کر رہی کہ بچے الگ نہیں رہنے چاہیے، ایک بات کر رہی ہوں کہ اولاد کا تعلق، اولاد اور چیز ہے، والدین ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر جب وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے راستے میں بھی پیش نہیں کرتے ہیں، تو یہ وہ کمزوری ہے جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کمزوری کا شکار ہوں۔ جب ہم اپنے بچوں کو ان کی بیویوں کے بھی حوالے کر دیتے ہیں نا، اور بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے سے دور بھی کر دیتے ہیں، اس کو پھر برداشت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ہمارے پاس بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑا ایسے اور ایسے دنیا کے لیے بچے جدا کر دیتے ہیں ہم اپنے پاس۔ بنیادی کہنے کی بات یہ کہ دنیا کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے، آسودگی کے لیے، آرام کے لیے اپنی اولادوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے نظام کے لیے دور کر دیتے ہیں، اور اس پر اطمینان ہوتا ہے، جیسے بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ ہو جاتی ہیں، اپنے گھروں کو چل جاتی ہیں، بیٹوں کی شادیاں کر دیتی ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چل جاتے ہیں، تو اس پر ہمیں آسانی ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ، حالانکہ کیا تو دور ہی ہے نا۔ اور بعض اوقات تو ہم اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، اپنے خاوندوں کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، اور اس پر اطمینان کا اظہار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اداس ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے، دنیاوی فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اخروی فائدہ نظروں کے سامنے ہو تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بھی سمجھانی چاہیے، بھی دیکھو تمہاری جان اللہ کی ہے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دو نا تو میں تم سے راضی ہوں۔ تو جب کبھی بھی اسلام کو اور اللہ کو ضرورت پڑے تو میرے بیٹے، آپ نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، یہ جہاد کا سبق سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے، جہاد اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ہاں، دہشت گردی ہے، قانون ہاتھ میں لینا ہے، یہ تو اسلام تو اس کی جہاد اور چیز ہے اور یہ چیزیں اور ہیں۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں جو منکرین حق میں سے، تو وہ 1000 آدمیوں پر، یعنی کافروں کے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا، اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تمہارے اندر کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں صبر کرنے والے تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ہوں 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کی پیش نظر آخرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا بھی۔ اور اگر اللہ نے یہ چیز پہلے نہ لکھنی ہوتی تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کے نتیجے میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، اور فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، حکمت والا۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے نہیں آ سکے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جب ہجرت کی تھی تو اس وقت جو اصولی بات تھی کہ جو ہجرت کرے گا وہی ایمان اس کا اتھینٹک ہوگا، ٹھیک ہے۔
سوائے اس کے جو کمزور ہوں، ٹھیک ہے، جو کر سکتا ہو ہجرت اور وہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ قانون تھا۔ اور اس پر اگر میں موجودہ حالات کے مطابق ہم بات کریں تو بات بڑی لمبی چلی جائے گی، تو انشاءاللہ کلاس میں بات کریں گے۔ میں نے استنصرکم فی الدین، اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جیسے معاہدہ ہو چکا ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، حمایتی ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر بھی ہے، سبحان اللہ، اور رزق کریم، اور بہترین رزق بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بعد میں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد وہاں پر ایمان لائے اور پھر ہجرت کر کے آ گئے، یعنی بعد میں ایمان بھی لائے، ہجرت بھی بعد میں کر لی، اور آپ کے ساتھ مل کر جد و جہد بھی کرنے لگے، فاولئک منکم، وہ بھی تمہارے ہی ساتھی ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو خون کے رشتہ دار ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارہ جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلم بھی ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ بڑی ضروری بھی ہے، بھائی چارہ تو بہت اہم ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ہوگی نا بات میراث کی اور وراثت کی اور حقوق کی، تو جو نسب، ٹھیک ہے، سے رشتے قائم ہوں گے، رحم سے رشتے قائم ہوں گے، میراث انہی میں تقسیم ہوگی۔ دینی بھائیوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں جو چیزیں ہیں وہ اس میں وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلامی تعلق کی بجائے رشتہ داری کا تعلق جو ہے یہ وراثت کو کرتا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اور چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس مواخات پہ اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا، بھائی چارے کا، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ لوگوں نے سمجھنے لگے کہ صحابہ کہ اچھا اب ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، تو اب ہم وارث بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کہ نبی نے بھائی بھائی بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہ نہیں، وہ والا حقدار رشتے پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے بالکل، بے شک کوئی کتنا ہی بے دین کیوں نہ ہو، وراثت کا حقدار تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ، اس سورت کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے، سورہ توبہ کے دو نام ہیں، ایک ہے سورۃ التوبہ، اور دوسرا ہے، کہاں گئی سورۃ التوبہ، اور دوسرا ہے سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، براء، ٹھیک ہے، سورۃ البراء۔ دوست اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ توبہ اس کا نام اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک اس میں اہل ایمان کے جو قصور ہیں ان کی معافیوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرا براءہ یہ ہے کہ مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اور اس میں وجوہات میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ امام رازی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو اس لیے پھر صحابہ نے بھی نہیں لکھی، اور یہی سب سے بہترین اور سب سے صحیح بات ہے، جو چونکہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھی تو بس نہیں لکھی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اندر موجود نہیں۔ تو اس میں جو معاملات ہیں وہ سورہ انفال کی جو اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ کافر لوگوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ کافر لوگوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو اعلان ہو رہا ہے نا، یہ 9 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نہیں، تقریباً 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، ٹھیک ہے، 4 مہینے چل پھر لو۔ تو یعنی ربیع الثانی 10 ہجری تک تقریباً لوگوں کو مہلت دی گئی تھی کہ لڑنا ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو، ملک چھوڑنا ہے تو اپنی جائے پناہ تلاش کرو، اور اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد تمہارا مکہ میں تم نہیں رہ سکتے ہو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ اذان ہے، عام اطلاع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری و ذمہ ہیں۔ اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، حج اکبر کیا ہوتا ہے ذرا لکھیے ادھر، کون سا حج جو ہے اس کو یہاں پر حج اکبر کہا گیا ہے؟ حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے اس کو ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ حج اکبر کون سا حج ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں پر لکھیں، صحیح جواب دیجیے گا، پھر اس کو پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عام حج ہوتا ہے کبھی بھی ہو، اس کو حج جو 10 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے اسی حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو حج اصغر بھی تو ہوگا نا پھر اس کے مقابلے میں، تبھی اس کو حج اکبر کہا گیا۔ ہم؟ تو حج اصغر پھر کیا ہوتا ہے؟ حج اصغر پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور عام حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور جو جمعے کو حج ہوتا ہے اسے نہیں حج اکبر کہتے؟ ہمارے ہاں تو یہی مشہور ہے نا کہ جمعے والے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں بڑا لوگ اس کو یعنی فخر سے اور شکر سے، یعنی اس سے بتاتے ہیں ہم نے تو جب حج کیا تھا حج اکبر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، عام حج جو ہے، آپ بہنوں نے درست بات لکھی ہے کہ جو حج عام حج ہوتا ہے وہی حج اکبر ہے، اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جمعے کے دن حج ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں جمعے کی اپنی فضیلت بھی شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، فضیلتیں دو جمع ہو جاتی ہیں کہ حج بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، لیکن وہ اس عام ایک بندے نے جمعرات کو حج کیا اور ایک نے جمعے کو حج کیا، یا ایک نے ہفتے کو حج کیا، ایک نے بدھ کو حج کیا اور ایک نے جمعے کو حج کیا، کہ دونوں حجوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، فضیلت جمعے کی بھی مل گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، حج کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے بڑے ذمہ ہے، ان کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو بہتر ہے، منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، استغفر اللہ، اور جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنا وعدہ ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر کیا کرو؟ یعنی حرمت والے مہینوں میں اشہر حرام مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حرمت والے جو مہینے ہیں جب وہ گزر جائیں تو فقط المشرکین حیث وجدتموہم، اس کی تشریح جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینے، اور دوسرا یہ کہ جو 4 مہینے جو دیے گئے تھے مہلت، وہ بھی ممکن ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو 4 مہینے تمہیں مہلت کے دیے گئے ہیں
یہ والے ذرا یہ بھی حرام ہے کہ اس کے اندر بھی مہلت تھی کہ نہیں تم نے لڑائی کرنی، ان کے ساتھ ان کو مہلت دو، یا اسلام قبول کر لیں یا ذمہ بن کر رہ جائیں یا یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر فقط فقط المشرکین، اور اگر اس سے وہ مانے لیے جائیں کہ اگر وہ حرمت والے مہینے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو گزار دو، اس کے بعد مشرکین سے قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وخذوہم واحصروہم، ان کو پکڑ لو، ان کو قید کر لو، اور ہر جگہ پر ان کو پکڑنے کے لیے یا ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی وعدہ کیسے ہو سکتا ہے سوائے اس لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی وعدے کی لحاظ داری کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے عمل تھے جو وہ کرتے تھے۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہی کسی وعدے کا اور نہ ہی کسی ذمے کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور جاننے والوں کے لیے اپنے احکامات کو واضح کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ۔ کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور زیادتی کی ابتدا بھی کی؟ اتخشونہم، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن کو مٹا دے گا اور اسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا ساتھی اور جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا کام ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بنے جبکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت بھی دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کے خادم اور مجاور اور آبادکار اور ان کو بنانے والے اور ان کی بنیادیں ڈالنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اتنی اہم آیت، ڈانٹ ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اور ترقی اور مجاوری کرنا اہم کام ہے، ٹھیک ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بھی اور مسجد حرام کو بنانا، اس کو توسیع کرنا، آج دیکھتے ہیں اس کو سہولتیں بنا، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھے کام ہے، لیکن کیا یہ کرنے کو تم نے اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو جہاد کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، برابر تو نہیں ہے نا۔ جو ایمان لایا اور آخرت پر، اللہ پر، اور جس نے جد و جہد کی، جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، ٹھیک، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے، ان کے درجے بڑے ہیں اللہ کے ہاں، اور یہی کامیاب ہیں۔ اللہ خوشخبریاں دیتا ہے، ان کا رب ان کو اپنی رحمت سے ورضوان اور اپنی خوشنودی دیتا ہے، اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے جس کے اندر نعیم و مقیم ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں بہت بڑا ہے۔ یا لوگوں جو ایمان لائے، وَلَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ساتھی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو اپنا ساتھی بنائیں گے تو ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال، ٹھیک ہے، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ زیورات، ٹھیک ہے، اور تمہارے وہ کاروبار، بزنس، فیکٹریاں جن کے ماند پڑ جانے کا، ٹھیک ہے، جن کی کمی، جن کے کا تم کو خوف ہو، اور تمہارے وہ گھر، بڑی بڑی کوٹھیاں، محل، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ولے، وہ جو تم کو پسند ہے نا، اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز ہوں، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر انتظار کریں کہ اللہ تمہیں سچے دین کی نعمت سے محروم کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں امامت اور پیشوائی، اور اس سے اللہ تعالیٰ تم سے چھین لے اور کسی اور کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ بہت بڑا آیت مبارکہ کا سبق ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔